सन 1948 में इंडिया की रियासत भोपाल की वारिस ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को आगाह किया कि वो अपने तख्त की तरफ लौटने के बजाय पाकिस्तान आना चाहती हैं। जिन्ना ये सुनकर फूले न समाए और कहा, आखिरकार अब हमारे पास मिसेस पंडित का मुकाबला करने के लिए कोई तो होगा। मिसेस पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं और उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया की नुमाइंदगी कर रही थीं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आज हम आपकी मुलाकात एक निहायत ही दिलचस्प और मुनफरिद शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, शहजादी गौहर ताज बिया हुजूर आबिदा सुल्तान। उनके इकलौते फर्जंद शहरयार मोहम्मद खान कहते हैं कि जब उनकी वालिदा पाकिस्तानी सफारत खाने से अपना पासपोर्ट लेने पहुंची तो उन्हें खबर मिली कि जिन्ना की वफात हो गई है। इससे खासी ताख़ीर पैदा हुई और आखिर में वो महज 2 सूटकेसेस के साथ पाकिस्तान आ गईं। शहरयार खान साबिक सफारतकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। तो हिंदुस्तान की 2 रियासतों की वारिस और शाही खानदानों में पली बढ़ी इस शहजादी ने पाकिस्तान की खातिर अपनी ये विरासत छोड़कर कराची आने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बिया हुजूर की जिंदगी पर एक नजर डालनी होगी। शहजादी आबिदा सुल्तान ने अपने हालात जिंदगी अपनी आप बीती आबिदा सुल्तान एक इनकलाबी शहजादी की खुदनोश्त में तफसील से रकम किए हैं, जिसके मुताबिक वो 28 अगस्त सन 1913 को भोपाल के कसर सुल्तानी में पैदा हुई। उस वक्त रियासत भोपाल पर उनकी दादी नवाब सुल्तान जहां बेगम की हुक्मरानी थी, जिन्हें भोपाल की राया सरकार अम्मा के नाम से याद करती है। सुल्तान जहां बेगम के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे हमीदुल्लाह खान थे और आबिदा सुल्तान उनकी सबसे बड़ी साहबजादी थीं। इस बात का दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि सुल्तान जहां बेगम के बाद रियासत भोपाल के वाली उनके सबसे छोटे बेटे हमीदुल्लाह खान यानी आबिदा सुल्तान के वालिद बनेंगे। मगर हुआ ये कि हमीदुल्लाह खान के दोनों बड़े भाई सन 1924 में 5 माह के मुख्तसर अरसे में यके बाद दीगरे वफात पा गए। अब सुल्तान जहां बेगम ने अपनी रियासत का वारिस हमीदुल्लाह खान को नामजद किया, जो अलीगढ़ के फारिगुल तहसील, खेलों के शौकीन और निडर शख्सियत के मालिक थे। रियासत के अंग्रेज रेजिडेंट इस फैसले के हक में थे, मगर वाइस रॉय सुल्तान जहां बेगम के पोते हबीबुल्लाह खान को उनका वारिस बनाना चाहते थे। सुल्तान जहां बेगम ने अपना वारिस नामजद करने के लिए बाकायदा मुकदमा लड़ा और ये साबित करने में कामयाब हो गईं कि अपना जानशीन नामजद करने का इख्तियार खुद उन्हें हासिल है। सुल्तान जहां बेगम ने अपनी जिंदगी में ही यानी सन 1926 में रियासत भोपाल हमीदुल्लाह खान के सुपुर्द कर दी और सन 1930 में एक मुख्तसर सी अलालत के बाद वो वफात पा गईं। शहजादी आबिदा सुल्तान के मुताबिक उनकी तरबियत नवाब सुल्तान जहां बेगम ने खुद अपनी निगरानी में की। उन्होंने आबिदा सुल्तान के लिए नूरुस सबाह के नाम से एक महल तामीर करवाया और उन्हें अमूर ममलिकत के साथ साथ घुड़सवारी, निशानेबाजी और मुख्तलिफ खेलों की तरबियत दी। उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए एक अरब आलिमुद्दीन शेख मोहम्मद अरब की खिदमत हासिल की गई। शहरयार खान बताते हैं, सरकार अम्मा मेरी वालिदा की तरबियत एक मिसाली मुस्लिम औरत की तर्ज पर करना चाहती थी। वो मेरी वालिदा को रोज सुबह 4 बजे कुरान की तिलावत के लिए जगा देती। तलफ़्फ़ुज़ और याददाश्त की हर गलती पर उन्हें मार भी पड़ती, लेकिन नतीजा ये निकला कि 6 बरस की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। शहरयार खान के मुताबिक अगरचे सरकार अम्मा शहजादी आबिदा से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन वो अपनी शफकत का बरमला इजहार कम ही करती थीं। जिस दिन उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, उन्हें 1 दिन की तातील अता की गई और सरकार अम्मा ने उन्हें बोसा दिया। मेरी वालिदा कहती थीं कि उनकी याददाश्त में ये पहला मौका था जब किसी ने उन्हें प्यार से चूमा हो, क्योंकि उनके ख़ानदान में शफकत का इजहार शाज़ व नादिर ही किया जाता था। उस जमाने में शाही घरानों की ख़वातीन से ये तवक्को की जाती थी कि वो बचपन से ही घुड़सवारी में महारत हासिल करें। शहरयार खान बताते हैं कि जब शहजादी आबिदा गोद में थीं तो उन्हें और उनकी बहनों को टोकरियों में लिटाकर घोड़ों के ऊपर बांध दिया जाता और बाग के चक्कर लगवाए जाते। जब वो बैठने के काबिल हो गईं तो उन्हें बकेट चेयर पर बिठाकर घोड़े से बांध दिया जाता। शहरयार खान कहते हैं, छोटी उम्र से ही मेरी वालिदा को सिखाया गया था कि हर पठान को अच्छा निशानेबाज भी होना चाहिए और शायद ही कोई ऐसा वक्त हो कि उनके पास अपनी कोई बंदूक न रही हो।
بچپن میں ان کے پاس ایک کھلونا رائفل تھی جس سے وہ مکھیاں مارتی. پھر جب بڑی ہوئیں تو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے ایئر گن استعمال کرنے لگیں. اس سے قبل کہ میری والدہ اور ان کی بہنوں کو اصل رائفل استعمال کرنے کی اجازت ملتی، انہیں نشانے بازی کی فوجی مشقیں کروائی گئیں. وہ روزانہ کی بنیاد پر شوٹنگ رینج پر مشق کرتی تھیں. شہزادی عابدہ سلطان نے معروف صحافی اختر سعیدی کو دیے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا نکاح ان کی دادی نے ریاست کورووائی کے نواب سرور علی خان سے اپنی زندگی میں ہی کرا دیا تھا. اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی. شہزادی عابدہ سلطان کی خود نوشت کے مطابق ان کی رخصتی 5 مارچ سن 1933 کو ہوئی اور 29 اپریل سن 1934 کو ان کے اکلوتے فرزند شہریار محمد خان پیدا ہوئے. تاہم عابدہ سلطان اور نواب سرور علی خان کی شادی زیادہ عرصے جاری نہ رہ سکی. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھوپال آ گئیں، مگر نواب سرور علی خان نے وائس رائے لارڈ ولنگٹن سے شکایت کی کہ انہیں ان کے بیٹے کو حاصل کرنے کے قانونی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. قانون کے تحت وہ اپنے وارث کو حاصل کرنے کا اختیار رکھتے تھے، مگر قانون یہ بھی کہتا تھا کہ جب تک بچے کو ماں کا دودھ پلایا جا رہا ہے اس وقت تک اسے ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نواب سرور علی خان نے اپنے وارث کی پہلی سالگرہ کورووائی میں منانے کی تیاریاں شروع کر دیں. ایسے میں عابدہ سلطان نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور ایک رات وہ تنہا بھوپال سے 100 میل کے فاصلے پر واقع کورووائی کے سفر پر روانہ ہو گئیں. رات 1 بجے وہ کورووائی کے محل میں پہنچیں، اپنا بھرا ہوا ریوالور اپنے شوہر کی جانب پھینکا اور کہا، ہتھیار میرا ہے اور بھرا ہوا ہے، اسے استعمال کرو اور مجھے قتل کر دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گی. یہ وہ واحد صورت ہے کہ تم اپنا بیٹا مجھ سے حاصل کر سکتے ہو. ہونا کیا تھا، نواب صاحب بدحواس ہو گئے اور انہوں نے التجا کی کہ خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے بیٹے پر کسی قسم کا حق نہیں جتاؤں گا. عابدہ سلطان نے ریوالور اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے بھوپال واپس پہنچ گئیں. اگلے روز نواب سرور علی خان نے نواب حمید اللہ خان کو عابدہ سلطان کی اس حرکت کی اطلاع دی. نواب حمید اللہ خان نے اپنی بیٹی کی جرأت کی حمایت کی اور یوں شہریار خان ہمیشہ کے لیے عابدہ سلطان کی تربیت میں آ گئے. نواب سرور علی خان نے عابدہ سلطان کو طلاق تو نہیں دی، مگر ان کی اجازت سے دوسری شادی کر لی. بعد میں عابدہ سلطان اور نواب سرور علی خان ملاقات بھی کرنے لگے اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا. دونوں خاندانوں کا آپس میں دوبارہ میل جول ہو گیا، یہاں تک کہ نواب سرور علی خان کی دوسری بیوی سے ہونے والی نواسی کی شادی شہریار خان کے بیٹے سے طے ہوئی. اب شہزادی عابدہ سلطان ریاست کی اگلی وارث تھی. شہریار خان کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کئی کھیل شوق سے کھیلتی تھیں، مثلاً گولف، اسکواش اور ہاکی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی صنف کو راہ میں رکاوٹ کبھی نہیں بننے دیا. وہ ایسے کپڑے پہنتی تھیں جو شاید عورت سے زیادہ کسی مرد پر جج تھے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ابتدائی یادوں میں سے ہے کہ جب وہ 3 برس کے تھے اور وہ انہیں نہلا رہی تھیں، اس وقت ان کے بال بالکل چھوٹے کٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کوٹ پتلون پہن رکھا تھا. انہیں بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ گھڑ سواری کا لباس تھا، لیکن وہ بالکل مردوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں. انہیں قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں پڑتا کہ انہیں کبھی کسی چیز سے ڈر لگا ہو. اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتاتے ہوئے شہریار خان کہتے ہیں کہ ایک دن وہ صبح سویرے محل میں کھیل رہے تھے کہ ان کی نظر ایک کالے ناگ پر پڑی جو کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈر کر اپنی والدہ کے پاس بھاگے، لیکن انہوں نے اپنی بندوق نکالی اور اسے مار ڈالا. شہریار خان کے مطابق انہیں ہمیشہ یقین تھا کہ ان کی والدہ بہت طاقتور ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اس بات کی دلیل شہزادی عابدہ کی خود نوشت میں بھی ملتی ہے. وہ لکھتی ہیں کہ انہیں ہوا بازی کا جنون تھا، تاہم ان کے والد ان کے اس شوق کے راستے میں رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی خطرے میں ڈالنے سے انکار کر دیا. پھر عابدہ سلطان نے کیا کیا؟ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک مہم جوئی پر مجبور ہو گئیں اور شکار کے بہانے کلکتہ پہنچ کر وہاں کے ایک مقامی فلائنگ کلب میں داخلہ لے لیا. شہزادی لکھتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں تلاش کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں اپنے آدمی دوڑا دیے اور صاحبزادہ سید ظفر خان انہیں کلکتہ میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے نواب حمید اللہ خان کو اطلاع دی اور کہا کہ شہزادی کو ہوا بازی کی تربیت جاری رکھنے کی اجازت دی جائے. نواب حمید اللہ خان نے بیٹی کو اجازت دے دی اور اگلے برس شہزادی عابدہ سلطان بمبئی فلائنگ کلب سے ہندوستان کی لائسنس یافتہ پائلٹ بننے والی تیسری مسلمان خاتون بن گئیں.
لندن میں قیام کے دوران شہزادی عابدہ سلطان ساؤتھ کینزنگٹن میں اسکواش کورٹ میں عظیم کھلاڑی ہاشم خان کے رشتہ داروں ولی خان اور بہادر خان کے ساتھ کھیلا کرتیں۔ شہریار خان بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ نے سن 1949 میں آل انڈیا ویمن اسکواش چیمپئن کا اعزاز جیتا۔ ہاکی کے میدان میں بھی وہ چیمپئنز کے ہمراہ اتریں۔ ان کے ساتھ کھیلنے والوں میں انور علی خان، کفایت علی خان اور احسن محمد خان شامل تھے۔ بعد ازاں احسن نے سن 1936 کے اولمپک کھیلوں میں انڈیا کی نمائندگی بھی کی اور اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ شہزادی کا گھڑ سواری کا شوق ہی انہیں پولو کے میدان تک لے گیا۔ انہوں نے راجہ ہنود سنگھ کے ساتھ پولو کھیلی، جنہیں انڈیا کی تاریخ کا سب سے ماہر پولو کھلاڑی بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے والد انہیں شیر اور تیندوے کے شکار پر ساتھ لے جاتے۔ شہزادی عابدہ سلطان کے تایا نواب نصر اللہ خان بھی ایک ماہر شکاری تھے اور ناقابل یقین حد تک ایک بہترین نشانے باز تھے۔ شہزادی عابدہ سلطان نے شیر کا شکار بھی کیا۔ شہریار خان اپنی ایک یادداشت میں لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں 73 شیروں کا شکار کیا تھا۔ نواب حمید اللہ خان شہزادی عابدہ سلطان کو اپنا جانشین بننے کی تربیت بھی دے رہے تھے۔ وہ اپنے والد کی کابینہ میں چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھیں اور جب نواب صاحب بھوپال سے باہر ہوتے تھے تو بھوپال کی حکومت وہی چلاتی تھیں۔ مگر وقت بدلا اور سن 1945 میں نواب حمید اللہ خان نے دوسری شادی کر لی۔ نواب حمید اللہ خان نے اپنی پہلی بیوی میمونہ سلطان کو پوری طرح نظر انداز کر دیا اور یہیں سے نواب حمید اللہ خان اور شہزادی عابدہ سلطان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنی والدہ کو نظر انداز کرنے پر اپنے والد سے شدید احتجاج کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ لندن چلی گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اور پاکستان کی ریاست وجود میں آ رہی تھی۔ لندن میں شہزادی عابدہ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان چلی جائیں گی۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کا محمد علی جناح سے رابطہ ہوا۔ ادھر نواب حمید اللہ خان کو شہزادی کے اس فیصلے کی سنگن ملی تو وہ بیٹی کو منانے لندن پہنچ گئے۔ انہوں نے بیٹی سے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان منتقل ہو جاؤں، وہاں میری زیادہ ضرورت ہے اور تم بھوپال کے معاملات سنبھال لو۔ جناح کی وفات کے بعد یہ خبر باقاعدہ طور پر اس وقت کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کے اگلے گورنر جنرل نواب بھوپال ہوں گے، مگر پاکستانی بیوروکریسی نے اس پر عمل نہ ہونے دیا اور خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل مقرر ہو گئے۔ ادھر ہندوستان میں رجواڑے ختم ہو گئے اور نواب بھوپال کا عہدہ ایک علامتی عہدہ بن گیا، البتہ انہیں ماہانہ بنیادوں پر ایک معقول رقم ملتی رہی۔ شہزادی عابدہ نے اس سے پہلے ہی اپنے بیٹے شہریار کو بٹوارے میں ہونے والے خون خرابے سے بچانے کے لیے انگلینڈ میں نارتھ ہیمپٹن شائر کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اس سوال پر کہ وہ بھوپال میں اپنا رتبہ چھوڑ کر پاکستان کیوں آئیں، شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے تعصب سے انہیں بہت دکھ پہنچا۔ وہ ایک خوفناک واقعہ سناتی تھیں جب مسلم پناہ گزینوں کی ایک ٹرین کسی اور ریاست سے بھوپال پہنچی۔ وہ ان پناہ گزینوں کا استقبال کرنے پلیٹ فارم پر خود موجود تھیں۔ جب ٹرین کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ وہ منظر ان کی زندگی کا سب سے دل خراش باب تھا۔ اس واقعے کا ان کے پاکستان آنے کے فیصلے میں ایک کلیدی کردار تھا۔ شہزادی عابدہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بھی فکر تھی۔ شہریار بتاتے ہیں کہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ انڈیا میں میرا مستقبل برباد ہو جائے گا اور مجھے اپنے شعبے میں کبھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس عیش و آرام کی زندگی کے بھی خلاف تھیں جو بھوپال سمیت کئی رجواڑوں کے نوابوں کا خاصہ بن گئی تھی۔ وہ مجھے اس سب سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ شہزادی خود 2 اکتوبر سن 1950 کو کراچی آ گئیں، جہاں انہوں نے ملیر میں سکونت اختیار کی اور بہاولپور ہاؤس کے سامنے اپنی قیام گاہ تعمیر کروائی۔ ملیر کا علاقہ انہیں بہت پسند تھا اور وہ اپنے اس گھر میں 50 سال سے زیادہ قیام پذیر رہیں۔ ان کی یہیں وفات ہوئی اور وہ یہیں دفن ہے۔ شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہ سن 1951 میں جب پاکستان آئے تو ملیر والا گھر نیا تعمیر ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے وہ گھر اپنی جمع پونجی سے تیار کروایا اور حکومت سے ان کو کچھ نہیں ملا۔ 8 برس تک وہاں بجلی تک نہیں تھی۔ شہزادی عابدہ سلطان ایک نوابی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پاکستان میں ان کے تعلقات لیاقت علی خان سے لے کر محمد علی بوگرا، اسکندر مرزا، حسین شہید سہروردی، ایوب خان، یحییٰ خان اور دیگر سے قائم رہے۔ محمد علی بوگرا کے دور میں انہیں اقوام متحدہ بھیجے جانے والے پاکستانی وفد میں شامل کیا گیا اور اسکندر مرزا کے دور میں انہیں برازیل میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ وہ بیگم رانا لیاقت علی کے بعد اس عہدے پر فائز رہنے والی دوسری پاکستانی خاتون تھیں۔
کم و بیش اسی دوران شہریار محمد خان کیمبرج یونیورسٹی سے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گئے، جہاں انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کر کے دفتر خارجہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ شہریار بتاتے ہیں کہ ان کی دفتر خارجہ میں ترقی پر ان کی والدہ فخر کرتی تھیں۔ 4 فروری سن 1960 کو نواب حمید اللہ خان بھوپال میں وفات پا گئے۔ اس وقت عابدہ سلطان بھوپال میں ہی موجود تھیں۔ انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ پاکستان کی شہریت ترک کر دیں اور ہندوستان واپس آ جائیں تو انہیں بھوپال کا نواب بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی شہزادی عابدہ سلطان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ بھوپال میں رہائش اختیار کر لیں، مگر شہزادی عابدہ سلطان اپنی چھوٹی بہن ساجدہ کے حق میں دستبردار ہو گئیں۔ ساجدہ سلطان کی شادی مشہور کرکٹر نواب افتخار علی خان آف پٹودی سے ہوئی تھی۔ وہ نواب منصور علی خان عرف ٹائیگر پٹودی کی والدہ اور اداکار سیف علی خان کی دادی تھی۔ سن 1964 میں جب پاکستان میں صدارتی انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو شہزادی عابدہ سلطان نے، جو ہمیشہ سیاست سے دور دور رہی تھیں، کونسل مسلم لیگ کی 2 آنے والی رکنیت اختیار کی، اور وہی تھیں جن کی کوششوں سے فاطمہ جناح متحدہ اپوزیشن کی نمائندہ کے طور پر ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے پر آمادہ ہوئیں۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فاطمہ جناح ایک معمولی اکثریت سے صدارتی انتخاب جیت گئی تھیں، مگر ان کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہزادی نے کئی پیشکشوں کے باوجود عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ وہ شاید پاکستانی سیاست کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں، یا شاید پاکستان کی سیاست ان کے معیار پر نہیں آتی تھی۔ انجم نعیم رانا اور اردشیر کاوسچی لکھتے ہیں کہ شہزادی اپنی کار ہمیشہ خود چلاتی تھیں۔ ان کی تیراکی، ٹینس اور نشانے بازی کا سلسلہ بھی 70 سال کی عمر تک جاری رہا۔ عمر کے آخری حصے میں ان کے محلے کے نوجوان ان کے گھر آ جایا کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ ٹیبل ٹینس اور شطرنج کھیلا کرتی تھیں۔ سن 1980 کی دہائی میں انہوں نے اپنی ڈائریز کی مدد سے اپنی یادداشتوں کو قلم بند کرنا شروع کیا، جو سن 2002 میں ان کی وفات سے محض 1.5 ماہ قبل مکمل ہوئی، اور سن 2004 میں میموئرز آف اے ریبل پرنسس کے نام سے انگریزی میں، اور پھر سن 2007 میں عابدہ سلطان ایک انقلابی شہزادی کی خود نوشت کے نام سے اردو میں شائع ہوئیں۔